देखिए कैसा रहा मुमरा में पहली बार आयोजित किया गया सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा। नबी कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा की सरजमी पर पहली बार सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से एक इज्तिमा का आयोजन किया गया था। 12 जनवरी रविवार के दिन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक इस इज्तिमा का आयोजन किया गया। पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग, यानी मर्दों के लिए और खवातीन के लिए अलग अलग बैठने की सुनने की व्यवस्था की गई थी। वजू खाना अलग था, जैसा हमने पहली खबर में आपको तमाम चीजें बताई। उसके मुताबिक 12 जनवरी को रविवार को किस तरह से इस इज्तिमा का आयोजन हुआ, यहाँ पर आने वाले इस्लामिक स्कॉलर या मुकर्रिर मौलाना आमिरुल कादरी और अन्य जितने भी थे, उन्होंने दीन के संबंध में लोगों को यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई। साथ ही सुन्नी दावत इस्लामी के नींव रखने वाले हजरत मौलाना शाकिर नूरी ये भी मौजूद रहे और उन्होंने भी यहाँ पर आए हुए मजमे के सामने अपनी बातें रखी। दीन क्या है और दीन पर कैसे चलना है, इसके लिए खासकर इज्तिमा का आयोजन किया जाता है। उम्मीद से भी ज्यादा मुमरा कौसा में पहली बार आयोजित इस इज्तिमा में लगभग 20 से 25 हजार लोग यानी मर्द और खवातीन मिलाकर के इस इज्तिमा में शामिल थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मामूल के मुताबिक पढ़िए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, जो हमारा वतीरा हमारा तरीक़ेकार है कि जिसके पढ़ते ही हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं और हमारे नाम आमाल में नेकियां लिखी जाती है। सुभान। आइए हम सब मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला का अज़ीम एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी बख्शी है और आज ज़िंदगी का एक मखसूस हिस्सा हम दीन सीखने की गरज से सफ़र करके मुमरा की सरज़मीन पर आए हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारा चलना फिरना कबूल फ़रमाए और हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। एक साहब लिखते हैं, अभी पिछले इतवार को मैं नमाज असर के लिए अपनी चप्पल उठाए शेल्फ़ के पास बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि मैंने देखा कि एक बच्चा नौजवान लड़का वो किसी को रोक कर कुछ पूछता और फिर जवाब न मिलने पर खामोश हो जाता। तो मैंने बदगुमानी की कि शायद ये अच्छा भला लड़का कहीं भीख तो नहीं मांग रहा मस्जिद में। लेकिन मैंने चप्पल उठाते उठाते फिर देखा कि हर निकलने वाले से वो कुछ न कुछ पूछता। तो मुझे तजस्सुस हुआ कि ये आने वाले से क्या पूछता है, और फिर अपनी एक नोटबुक डायरी में नोट भी करता जा रहा है। मैं उसके करीब गया तो मैंने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने बोला, बेटा क्या बात है? तो कहा कि नहीं, मैं एक सर्वे कर रहा हूँ। तो मेरा माथा ठनका कि मैंने बदगुमानी की थी बच्चे के ताल्लुक़ से। अब ये सर्वे कर रहा है तो मैंने पूछा, बेटा क्या सर्वे कर रहे हो? तो उसने कहा कि अंकल खाली आप मुझे ये बताइए समी अल्लाहु लिमन हमिदा का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा कि बेटा समी अल्लाहु लिमन हमिदा का मतलब होता है कि अल्लाह ने उसकी सुन ली
جس نے اس کی یعنی اللہ کی تعریف کی. اس نے کہا کہ بس ایک نوٹ بک نکالا, ایک جگہ ٹک کیا اور رکھ دیا. میں بھی جواب دے کر باہر نکلنے لگا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو اور روک کر پوچھ رہا ہے. تو پھر میں اپنی جگہ دروازے کے پاس کھڑا رہا کہ دیکھوں یہ لوگوں سے اور کیا پوچھ رہا ہے. بہرحال میرے نکلتے نکلتے سارے نمازی 1 2 3 10 15 ایسے نکل گئے. بالآخر وہ بچہ اپنی ڈائری اپنے جیب میں رکھ کے نکلنے لگا. تو میں نے کہا کہ بیٹا تم سروے کر رہے تھے اور کس نتیجے پر پہنچے؟ تو اس نے اپنی جیب سے ڈائری نکال کر کہا کہ حضرت میں یہ سروے کر رہا تھا کہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں کیا وہ نماز کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. تو میرا سروے یہ تھا کہ لوگ کیا سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ بس دیکھا دیکھی پڑھ لیتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ مسجد سے نکلے 17 لوگوں کو میں نے پوچھا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب سے پوچھو. 4 لوگوں کو میں نے پوچھا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں. اور 4 لوگوں کو میں نے روک کر پوچھا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا مطلب کیا ہے. تو ایک آپ ہیں اور 3 لوگوں نے مجھے صحیح جواب دیا. تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مسجد تو نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہے, لیکن کیا ہم لفظ اللہ اکبر کا مطلب جانتے ہیں؟ ہم ثنا کا مطلب جانتے ہیں؟ ہم سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں اس کے مطلب کو جانتے ہیں؟ اس کے ٹرانسلیشن کو جانتے ہیں؟ اس کے معنی کیا ہے؟ کیا ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر کیس کرتے ہوں, ایک دوسرے کا حق مارتے ہوں, ان کی نماز کیا نماز ہوگی؟ کوشش کریں کہ ہماری نماز بھی ویسی ہو, ہمارے معاملات بھی ویسے ہوں. نماز بھی خالص ہو, ہمارے معاملات بھی خالص ہونے چاہیے انشاءاللہ. اگر معاملات ہمارے خالص ہوں گے تو یقیناً یہ نماز آخرت میں ہمیں اللہ کی بارگاہ سے جزا کے شکل میں بہت بہتر انعام ملے گا. اور ہمارے دوست احباب رشتہ دار عز و اقارب جو ہمارے محتاج ہیں ان کی دستگیری کریں, ان کی دل جوئی کریں, انشاءاللہ اللہ اس سے راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضور معین المشائخ اور ساتھ ہی ساتھ علماء ممرہ و قرب و جوار اور مبلغین سنی دعوت اسلامی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں
کہ پہلی مرتبہ وادی چشت متل گراؤنڈ میں ممبرا کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان سنی اجتماع منعقد کرنے میں انہوں نے کلیدی رول ادا فرمایا، اور ان کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہزاروں کی تعداد میں یہ موجود جمع غفیر گواہی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ حضور معین المشائخ اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کو دین متین سے وابستگی کے ساتھ دین کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ یقیناً آپ صبح 11 بجے سے بہت ساری مفید باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا انوار بغدادی صاحب کا پرمغز خطاب، حضور محقق کے مسائل جدیدہ کا علمی فیضان اور فقہی فیضان، حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب ان کا خطاب، مبلغین کا خطاب، اور پھر مغرب کے بعد علمی مذاکرہ جو علماء نجمیین نے پیش کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر پہلے جن کا خطاب آپ سن رہے تھے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، یہ ساری چیزیں آپ نے ان حضرات کے ذریعے بہت ساری باتیں آپ نے سیکھی سمجھی، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد ممبرا کے نوجوانوں کی زندگی میں ایک انقلاب ضرور پیدا ہوگا۔ آج میری گفتگو ایک ایسے ہنر کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانے سے متعلق ہے کہ اگر یہ ہنر مسلمانوں میں آ جائے تو مسلمان زوال سے نکل کر عروج کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ یقیناً قوموں کی تباہی کا جب جب تذکرہ ہوتا ہے تو علمی پسماندگی کے حوالے سے، اخلاقی پسماندگی کے حوالے سے، سیاسی پسماندگی کے حوالے سے، معاشی پسماندگی کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ قوم اس لیے زوال پذیر ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی زندگی سے دور ہو چکی ہیں۔ علمی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور، اخلاقی اعتبار سے بھی کمزور، معاشی اعتبار سے بھی کمزور، اور فکری اعتبار سے بھی کمزور ہے، جس کی بنیاد پر یہ قوم زوال پذیر ہے۔ لیکن آج ایک نئے باب کا اضافہ میں کر دوں کہ ہماری قوم کی تباہی کا سبب یا تباہی کے اسباب صرف یہی نہیں ہیں، بلکہ ہماری قوم کی تباہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اسراف کے شکار ہو گئے اور ہم نے میانہ روی کو چھوڑ دیا۔ میں چاہوں گا کہ جتنی دیر آپ کے درمیان میں کچھ معروضات پیش کروں، مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ گفتگو کو اس نیت سے سماعت فرمائیں کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اگر نصیحت آپ کو نفع نہیں پہنچا رہی، یا نصیحت پر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، یا نصیحت کے مطابق زندگی گزارنے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہو رہا، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب رہوں گا کہ کسی حد تک ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس لیے کہ میں کوئی اپنے گھر کی بات نہیں، جتنی بھی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا وہ ساری باتیں یا تو قرآن سے ہوں گی یا انشاءاللہ حدیث سے ہوں گی، تاکہ آپ قرآن و احادیث کے ذریعے کی جانے والی نصیحتوں کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے ایک خطیب کے خطاب کو سننے کی غرض سے نکل رہے تھے،
اور نکلنے سے پہلے اپنی والدہ سے انہوں نے عرض کیا کہ ماں شہر میں ایک بہت بڑے خطیب تشریف لائے ہیں، پاکیزہ کرو، دل کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا کرو اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑو۔ دوسری چیز جو اگر عورت اختیار کر لے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ کیا چیزیں جانتے ہیں؟ وہ شادی شدہ عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، کوئی اسے کچھ بھی کہے مولا اسے نیک عورت فرماتا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور ایسی عورت کو اللہ عز و جل، ایسی عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اس عورت کا مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کا خیال بھی کرتی ہے، شوہر کی غیر حاضری کے اندر شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور شوہر اس سے راضی بھی ہے، تو نمازی جائے گا جنت کے اندر باب الفلاح سے۔ جتنے بھی دروازے ہیں مختلف عبادتیں کرنے والے ان دروازوں سے جائیں گے، لیکن اگر کوئی عورت نمازی ہے، روزے دار ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے اور اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تیسری چیز، اس عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے جو عورت قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہو، شادیوں کے اندر ڈانڈیا کھیل کر، رقص کر کے، ڈانس کر کے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کسی کی خوشی تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ لیکن اگر اللہ کو تم نے راضی کر لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور جب تم قرآن پڑھو گی نا تو اللہ راضی ہو جائے گا، جب قرآن کی تلاوت کرو گی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے تو قرآن اٹھا لو، اسے سینے سے لگاؤ اور جی بھر کر کے رو لو۔ قرآن کو سینے سے لگا کر جی بھر کر کے رو لو، یہ قرآن تمہارے سارے غم کو ہلکا کر دے گا۔ بدلو اپنی سوچ کو۔ یہ اجتماع نہ تحریک کی ناموری کے لیے ہے اور نہ کوئی دھاک بٹھانے کے لیے ہے، یہ اجتماع صرف اس لیے ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو کر اسراف، فضول خرچی اور بے تحاشا گناہوں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو وہ سبق یاد دلایا جائے جس سبق کو یاد کرنے کے بعد اور اس سبق پر عمل کرنے کے بعد دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج یہاں سے اس اجتماع سے سنی دعوت اسلامی کے اٹھ کر جانے والا بندہ یا بندی اپنی سوچ میں ضرور تبدیلی پیدا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے شروع کرنے کا عزم کریں گے۔ اور اگر میری باتیں آپ دل و دماغ کے اندر نہ آپ نہیں اتارتے اور اس پر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہو، تو اس میں نہ میرا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کے ارشاد کا فائدہ تو اسی کو پہنچتا ہے جو ایمان والا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر ہم نفع نہیں اٹھاتے تو ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں سے کمزور ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کرو اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا
जो हो चुका छोड़ दो, भूल जाओ, सच्ची तौबा आज कर लो। मर्द हजरात से भी गुजारिश करूंगा, जवानों से भी गुजारिश करूंगा, और इस मुस्लिम अक्सरियती इलाके को इतना पाकीज़ा, साफ सुथरा और ड्रग्स और नशे और सारी बुराइयों से कर दो कि दुनिया यहां पर आकर बसने के अंदर अपने लिए फख्र महसूस करे। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।